खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज के दिन तक मुझे और आपको ज़िंदगी बख्शी, ज़िंदगी की नेमतें बख्शी। और इस बात के लिए तो हम जितना भी शुक्र करें उतना ही कम है कि उसने हमें अपना बना लिया। कलाम कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो ये उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, उसका हम पर रहम है, जिसके लिए हम उसके निहायत शुक्रगुजार हैं। और जैसे पादरी साहिब कह रहे थे कि एक वक्त था कि हमारे लिए क्रिकेट फील्ड कॉमन था, यानी वो भी क्रिकेट फील्ड में आते थे, हम भी आते थे और हम इकट्ठे खेलते थे। लेकिन खुदा की मेहरबानी ऐसी हुई कि आज हम उसकी खिदमत के मैदान में एक हैं। वो भी खिदमत गुजार हैं, मुझे भी खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। सो मेरी ये खुदा से दरख्वास्त है कि चाहे हम ज़िंदगी में किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, कितने ही पढ़े लिखे हैं, कितने ही अच्छे पैकेज के साथ हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन खुदा हम पर ये मेहरबानी करे कि हम उसको जान लें, क्योंकि उसको जाने बगैर हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं बन सकते। याद रखिए, मैं अक्सर जो लोग महज दुनिया में ही आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मिसाल दिया करता हूँ कि इस दुनिया के पस्त से पस्त शख्स ने भी एक न एक दिन जाना है, और जो हाईएस्ट रैंकिंग है, लाइक यूँ कह लें कि यूएसए का प्रेसिडेंट या यूके के शाही ख़ानदान के अफराद, उन्होंने भी एक ना एक दिन जाना। लेकिन सवाल ये है कि जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के खादिम अपने भाई पास्टर इलियास भट्टी के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि आपके दरमियान आकर खुदावंद की खिदमत कर सकें। हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, 20वीं और 21वीं 2 आयात मुक़द्दस पौलुस रसूल का जो ख़त करंथुस की कलीसिया के नाम है, दूसरा उसमें से। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हम मसीह के एलची। लेट्स से इट टुगेदर, हम मसीह के एलची। मैं जब इस चीज़ पर गौर कर रहा था तो खुदावंद ने बहुत सी बातें अपने कलाम के हवाले से मेरे सामने रखी कि हमारे खुदावंद का तरीक़ा तदरीस ये रहा है, सिखाने का, तालीम देने का, समझाने का ये तरीक़ा रहा है कि उसने ज़मीन की बातें की और भेद आसमान के खोले। क्यों ऐसी है ना, हम तमासील में इसी तरह से पढ़ते हैं, पैराबल्स, बीज, खेत, मजदूर, फसल, ठीक है, चक्की पीसने की मिसाल दी गई है, और बीज जहाँ गिरता है वहाँ पर 4 किस्म की ज़मीनों का जिक्र किया गया है, ठीक है। एक राह
راہ کی زمین ہے، ٹھیک ہے، ایک جھاڑیوں، ٹھیک ہے، ایک پتھریلی ہے اور ایک اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاروں ہی جگہوں پر بیج گرتا ہے، لیکن جب اس کی تشریح، اس کی تفسیر خداوند نے آج خود ہی اپنے لفظوں سے بیان کی، تو اس نے یہ بتایا کہ دراصل یہ چاروں قسم کی زمینیں جو ہیں، یہ چار کردار ہیں، یہ چار انسان ہیں جو بیج کو رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر تشریح کا اختتام اس بات پہ ہوتا ہے کہ اچھی زمین وہ ہے کہ جو کلام کو سنتے ہیں اور اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، اور پھر وہ کلام جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل۔ اچھا، آج اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ 30 سے شروع کرنا چاہیں گے یا 100 سے، تو کیا کہیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹارگٹ رکھیں 100، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ تو ہے کہ ہم کمزور ہیں، تو مے بی 80، 70، 60، 50، 40، 30، ٹھیک ہے، لیکن 30 پہ آ کے نا میں اور آپ پھر سوچنا شروع کریں کہ نو، اٹ مسٹ بی 40، 50، 60، اور یہ گراف اوپر جانا چاہیے، تاکہ خدا جو ہمیں راست باز دیکھنا چاہتا ہے، جو ہمیں ہر قسم کی آلائش سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، جو ہمیں کامل رفتار دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس بات سے خوش ہو کہ بیج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے خداوند کی یہ خاصہ رہا ہے، اس کی کوالٹی یا اس کی کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ عام چیزوں سے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسیح کے ایلچی حقیقی معنوں میں بننا چاہتے ہیں یا اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم زمین پر یہ جو لفظ ایلچی استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھیں۔ اب ایلچی انگریزی میں ہے ایمبیسڈر۔ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا، کسی سے پوچھوں گا نہیں۔ یقین کیجئے کہ مجھے خداوند کی خدمت کرتے ہوئے 38 ایئرز ہو گئے، اور یہ بھی میں چیلنج کے طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ کہا میں چیلنج کے طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھ پر خداوند کا فضل ہوا 4 اکتوبر 1985 کو، سپہر کا وقت تھا، میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور 4 اکتوبر 1986 سے لے کے 4 اکتوبر 2023 تک کوئی سال ایسا نہیں جس میں میں نے اپنا روحانی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کیا۔ یہ چیلنج کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا۔ ہماری فیس بک یا دیگر جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، یہ لوگوں کے فزیکل برتھ ڈے کے پیغامات سے بھرے ہوتے ہیں، ہے نا؟ آج فلاں کا برتھ ڈے ہے، وش ہم ٹو فیل ویل، ہاں،
کوئی نیک تمناؤں کا اظہار کرے، وہ خوش ہو، تو کیا نئی پیدائش سے خوشی نہیں؟ میں نے اس کو فیس بک پر بھی ڈالا، اور میں ضرور چیلنج کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی راست بازی ثابت کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر کو خدا جانتا ہے۔ میں نے مختلف جگہوں پہ کم از کم 5 جگہ پر اپنا روحانی برتھ ڈے یعنی ان دنوں میں سیلیبریٹ کیا، اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ فزیکل برتھ ڈے میں جتنی دفعہ مرضی مناؤں، اس کا ایک نہ ایک دن اینڈ ہے۔ آر یو ایگری؟ جی، فزیکل برتھ ڈے چاہے میں پی سی بک کروا کے سیلیبریٹ کروں یا گھر میں کیک لا کے مناؤں، اس کا اینڈ ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب ہم اسپرچولی پیدا ہوتے ہیں تو اس زندگی کا کوئی اینڈ ہے؟ جی، تو جس چیز کا اینڈ ہے 70 برے یا 80 برے آخر نو میں بھی بعض کو اس سے زیادہ بھی مل جاتے ہیں، لیکن فنا تو ہے نا۔ کیا روحانی زندگی کو فنا ہے؟ تو جس زندگی کو بقا ہے، why don't we celebrate that life, that particular birthday? Accept this challenge. Coming back to our topic, ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ We are ambassadors of Christ. اب who is an ambassador؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کی سمجھ آ جائے کہ اگر یہ ٹرانسلیٹ یہاں کیا گیا ہے کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں یا ایمبیسڈرز ہیں، تو کس طرح سے ہم اس زمین کے ایلچی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ جان سکتے ہیں کہ اچھا مسیح کے ایلچی کو کیسا کام کرنا چاہیے۔ تو جو ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے نا، مسیح کے زمین کا جو ایلچی ہے، ایمبیسڈر، وہ یہ ہے کہ این ایمبیسڈر از اے ہائی رینکنگ ڈپلومیٹک ریپریزنٹیٹیو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سفیر، ایک ایلچی، ایک اعلیٰ رتبے والا سفارتی نمائندہ ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ شاید سفارتی لفظ کو بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، اور یہ ہمارا بڑا کلک ہے۔ بھائی صاحب، میں ایک چرچ میں بلایا گیا، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن کچھ اس طرح سے ہیں۔ مجھے پتہ کیا چیلنج دیا گیا؟ جی تیاری کر کے آنا، کلیسیا پڑھی لکھی ہے۔ I accepted this challenge. میں بھی تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ایموشنلی ہو گیا اسٹیج پہ آ کے نا، کیونکہ انسان تو ہے نا۔ میری جیب میں جتنے پیسے تھے نا، وہ میں نے نکال کے ادھر رکھ دی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں حوالہ پڑھوں اور کلام کی بات کروں، یعنی اس وقت میری جیب میں جتنے پیسے تھے وہ میں نے ڈائس پہ رکھ دیے ہیں۔ کوئی شخص کلیسیا میں سے یہاں پہ کھڑا ہو کے گیت جو برسوں سے گا رہے ہیں، جے جے یسو، جے جے یسو، جے امرتیو، جے جے کار، سرجن ہار، تارن ہار، پارن، میں نے کہا وہ یہاں گائے بھی اور اس کا ایک ایک شعر مجھے سمجھائے، then I will start the word of God۔ کیونکہ مجھے کہا گیا کہ کلیسیا پڑھی لکھی ہے۔ آپ بلیو کریں، no one, even a single person came forward، ایک بھی نہیں آیا۔ اور پتہ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ ٹیچرز آف کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری، MBBS ڈاکٹرز،
بینکرز, انجینئرز. تو بات یہ نہیں کہ ہم زمینی طور پہ کتنے ہائی رینکنگ ہیں. مجھے تو کہنے میں یہ کوئی اعتراض نہیں کہ آج بھی ہم بغیر سمجھ کے گیت گاتے جا رہے ہیں. شعر کی سمجھ نہیں آتی, گاتے جا رہے ہیں. چلیں, وہ اس کی مہربانی ہے, وہ پھر بھی قبول کر رہا ہے. لیکن کیا کلام کی سمجھ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حبشی فوجا سے فلپس نے ایک سوال کیا تھا. ڈو یو ریمبر دیٹ کوشچن؟ جو تو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ تو اس کا کیا جواب تھا؟ کہ جب تک کوئی سمجھائے نہ. یہی تھا نا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو لا علم نہیں رکھنا چاہتا. امثال میں لکھا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی ہو. کیا ہمارے خداوند میں حکمت اور معرفت کے خزانے چھپے ہیں کہ نہیں چھپے؟ ہم اسی کے ماننے والے ہیں نا. تو پھر حکمت اور معرفت ہم میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ خدا کے لوگوں کو سمجھ کے ساتھ گیت بھی گانے چاہیے اور کلام بھی. کہ ایک امبیسڈر جو ہے وہ ایک ہائی رینکنگ سفارتی نمائندہ ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس ملک کی پالیسی اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کو ادھر نہ صرف ظاہر کرے بلکہ پورا بھی کرے. دوسری ڈیوٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک امبیسڈر جو ہے وہ ایک میڈییٹر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ درمیانی, جو اپنے ملک اور جہاں پر وہ بھیجا گیا ہے اس سرزمین پر رہتے ہوئے دونوں جگہوں یعنی دونوں ممالک کے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہیں, جو باہمی تعلقات ہیں, آپسی تعلقات ہیں, وہ ان کی بہتری کے لیے بھی کام کرتا ہے. تو پھر اب ہم اس چیز کی طرف آئیں گے کہ ہم مسیح کے بیج. اچھا, ایک چھوٹا سا کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں. کیا کوئی میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ آئی تھنک دیر از سم پرابلم. تھینک یو. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ
ایلچی کے بارے میں مزید سمجھنے کے لیے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا کوئی انڈین بندہ پاکستان کا نمائندہ بن کے کسی اور ملک میں جا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ وہ اس ملک کا نہیں ہے. اوکے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایلچی یا an ambassador must be a citizen of that particular country from where he is being sent. جہاں سے بھیجا جا رہا ہے نا، اس کا شہری ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو اگر ہم مسیح کے ایلچی ہیں تو کیا ہمیں آسمانی وطن کے شہری ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے. کیا کرنتھیوں کے خط میں اگر آپ اسی حوالے کو ذرا رائٹ سائڈ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہے، اگر آپ 5ویں باب کی 6 آیت دیکھیں تو لکھا ہے، بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن. ٹھیک ہے، پھر 8ویں آیت دیکھتے ہیں، غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کرے. ایماندار جو ہے وہ آسمانی شہری ہے یا زمینی شہری ہے؟ آسمانی. ایمان کے اعتبار سے ہم جسمانی طور پر ہم اس ریاست کے شہری ہیں جہاں پر ہم پیدا ہوئے. سمپل. تو اگر مسیح کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو پھر آج ہمیں اپنی حیثیت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. نمبر 1 ضرور ہے کہ ہم آسمان کے شہری ہوں. نمبر 2 میں نے امبیسڈر کی ڈیفینیشن میں یہ کہا کہ امبیسڈر کو عام شخص نہیں ہوتا، ہائی رینکنگ. تو اگر آپ افسیوں 2 باب کی 6 آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں اس نے نہ صرف ہمیں جلایا، مطلب مردوں میں سے زندہ کیا ہے ایمان کے سبب سے، بلکہ آسمانی مقاموں میں بٹھایا ہے. We have been seated where? In heaven. اچھا، اگر ہم روحانی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں تو کیا ہم کم حیثیت رکھتے ہیں یا ہائی رینکنگ ہے؟ تو اگر زمینی ڈپلومیٹ جو ہے، ایک زمینی امبیسڈر ہائی رینکنگ ہے تو کیا ایماندار ہائی رینکنگ نہیں ہے؟ آسمانی مقاموں میں بٹھایا گیا ہے. تو پہلے تو ایمان کے وسیلے سے آسمان کے شہری بننے کو یقینی بنانا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے. خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یوحنا 1:12. اب ہم آسمان کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں، یعنی اس ملک کے بھی ہیں جہاں کے
خدا نے ہمیں بنا لیا اور ہائی رینکنگ بھی ہیں. تو یہ زمین پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فورن کنٹری؟ جی یہ روحانی بات ہو رہی ہے. اگر ہمیں اس جسم کی قید سے ایک نہ ایک دن جانا ہے آسمان پر، اور ہم زمین پر مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں اور وہی ہمارا اصل وطن ہے، تو پھر ہم جلا وطن ہیں نا. ہم فورن کنٹری میں ہیں نا، لیکن ہمارے زیادہ منصوبے اور برائٹ فیوچر کی جب بات ہوتی ہے تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ برائٹ فیوچر دنیا کے نور کے ساتھ ہے یا اس زمین کی ترقی کے ساتھ ہے، یا پیکج کے ساتھ ہے، یا ایجوکیشن کے ساتھ ہے، یا سیلری کے ساتھ ہے، پوزیشن کے ساتھ ہے؟ Unfortunately, two things are really killing the spirituality of the church all over the world. یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے. And that is position and پیسہ. ٹھیک ہے، اپنی پوٹینشیل، اپنے ٹیلنٹ کے مطابق پڑھیے بھی، آگے بھی بڑھیے، but never ever forget Jesus Christ. کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس زمین سے تو امریکہ کے صدر کو بھی جانا ہے، برطانیہ کے شاہی خاندان کے افراد کو بھی جانا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے. تو یہ درجہ بندیاں تو زمین کی ہیں، کیوں نہ اس درجے کو پہچانیں کہ ہم آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے. اب ایک ایلچی، ایمبیسڈر جو ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو وہ ڈیولپ کرے. اور بائی لیٹرل مینز میوچل، میوچل مینز باہمی آپس کے تعلقات. تو میں ایز ایمبیسڈر آف گاڈ کس شخص کی مدد کر رہا ہوں کہ میں اس کا تعلق خدا کے ساتھ جوڑ سکوں، تاکہ خدا اور اس شخص کے میوچل جو ریلیشن شپ ہے وہ مضبوط ہو سکے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ہاؤ مینی آف یو آر گیٹنگ اٹ؟ کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ زمین پر رہتے ہوئے بطور مسیحی، بطور ایماندار، خدا کے ایلچی ہونے کے ناطے سے میں کتنے لوگوں کے تعلقات خدا کے ساتھ بہتر بنا رہا ہوں. ہم ایک وقت میں استاد ہیں اور دوسرے وقت میں ہم شاگرد بھی ہیں. کسی کو سکھاتے ہیں تو استاد ہیں، جب خدا کی حضوری میں ہیں تو ہم شاگرد. کتنے لوگوں تک گواہی پہنچتی ہے ہمارے وسیلے سے، اور صرف زبان سے نہیں. لیٹن سیئنگ ہے فیکٹا نان وربا، انگریزی ترجمہ ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اردو ترجمہ ہے ہمارے کام ہماری باتوں سے بڑھ کر بولتے ہیں. میں ادھر آپ کو سمجھا کے اسٹیج سے اتروں اور کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہ کروں تو یہ منادی میرے لیے فائدہ مند ہوگی؟ جی میں نے تو خود تیر کا رخ اپنی طرف کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ We need to learn it. کیا دورے کردار کے مالک ہیں ہم کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کسی اور یسوع کو بیان کرتے ہیں اور جب نیچے اترتے ہیں تو کوئی یسوع چینج ہو جاتا ہے؟ یہ شاید دنیا کے لوگوں کا دستور ہوگا، خدا کے لوگوں کا دستور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم مسیح کے ایلچی ہیں تو ہمیں ہر وقت مسیح کے نمائندے بن کر زندگی بسر کرنی ہے. لوگوں کو ٹھوکر نہ، لوگ یہ نہ سمجھیں
کہ ان میں اور پریچر میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا تھا جب یسوع نے جان دی تھی صلیب پر؟ جی یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ 7 کلمات میں تو لازمی سنا ہوگا۔ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سال میں ایک دفعہ سردار کاہن پوری قوم کا نمائندہ بن کر ان کے گناہوں کی معافی کے لیے ادھر جاتا تھا، اور اگر معاف نہیں ہوتے تھے نا تو ادھر ہی مر جاتا تھا، اس کی لاش کو گھسیٹ کے باہر لاتے تھے۔ لیکن اب اس لیے پردہ پھٹ گیا ہے کہ ہمارے سردار کاہن یسوع المسیح نے جان دی ہے اور ہمیشہ کی ایک ہی دفعہ قربانی دے کے ہماری خلاصی کرائی ہے۔ اب اس لیے اس پردے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ درمیاں پردہ تھا جو ہٹ چکا ہو، آؤ اب اس سے ملاقاتیں کریں، آؤ ابدی باپ سے باتیں کریں، پیش اپنی ہم مناجاتیں کریں، جسم کو نہ روح کے تابع کریں، نام یسوع سے کراماتیں کریں۔ اب ہمیں یسوع کا ایسا ایلچی بننا ہے کہ ہمارے وسیلے سے وہ لوگ جن کے تعلقات ابھی تک یسوع کے ساتھ نہیں ہیں وہ تعلقات بنے بھی اور ان کو استحکام بھی ملے، مضبوط بھی ہوں۔ آپ کو آسمانی کوائر کے وہ الفاظ یاد ہیں؟ جب یسوع زمین پہ پیدا ہوئے تو آسمانی کوائر نے ایک سانگ گایا تھا۔ کیا گایا تھا؟ عالم بالا پر عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ کتنوں کو راضی کر رہے ہیں ہم کہ اس کے ساتھ صلح کر لو؟ یہاں لکھا ہے نا، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں خدا سے میل ملاپ کر۔ خادموں کے وسیلے، ہمارے وسیلے خدا التماس کرتا ہے، اور التماس کے لیے یونانی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منت سماجت کرنے کی آخری حد تک چلے جانا۔ شاید ہم اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا، جیسے کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، جیسے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا کہ آپ مجھ پر رحم کریں، مجھ پر ترس کھائیں۔ یعنی یہ خدا التماس کر رہا ہے خادموں کے وسیلے سے کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ اب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں میں بھی سب یسوع کے نام سے کہلاتے تو ہیں، لیکن ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ میں تو فرق ہو سکتا ہے نا؟ کیا خیال آپ؟ تو ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے میں ایک مسیح کے ایلچی کا کیا کردار؟ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنے آسمانی وطن کے ایمبیسڈرز ہیں، اور ایمبیسڈر ملک کی پالیسی کے خلاف نہیں چل سکتا، کہ چل سکتا ہے؟ اگر وہ پالیسی کے خلاف کوئی بیان دے فوراً آفس اس کو واپس بلا لے۔ تو کہیں ہم اس خطرے میں تو نہیں کہ کبھی جانا تو تھا لیکن ہم پالیسی کے مطابق نہیں چل رہے، ہم اس کے آئین کے مطابق نہیں چل رہے، ہم اس کے احکامات، اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں چل رہے۔ تو اس چیز کو آج مجھے اور آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے
تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. کوٹری میں جا کر دروازہ بند کر کے پوشیدگی میں باپ کے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ روایت اور جاں فشانی میں فرق جانتے ہیں؟ جی، سطحی بات اور گہری بات، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ پنجابی سمجھتے ہو؟ گونگلوں تو مٹی جھاڑنا سمجھ آندی ہے، اور دل سے کام کرنا اس کی سمجھ آتی ہے. کہ جڑے گونگلوں تو مٹی جھاڑن والے مسیحی نے خدا دی مرضی ہے، وہ منت کر رہے ہیں کہ اپنا رشتہ خدا نال مضبوط کر لیں. خدا التماس کرتا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو بیٹے کی خوشخبری کی باتیں کرتے ہیں خدا ان کی عزت کرتا ہے. جسٹ امیجن، کون عزت کرتا ہے؟ کیا انسان یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اس کی عزت کریں؟ تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے تو ایک شخص بڑا اچھا فیل کرتا ہے. تو جسٹ امیجن خدا اگر میری اور آپ کی عزت کرتا ہے تو ہماری فیلنگز کیا ہونی چاہیے؟ جی، یو کانٹ ڈسکرائب اٹ، یو کانٹ فیل اٹ. اتنی گہرائی ہونی چاہیے میرے اور میرے خداوند کے رشتے میں کہ میں واقعی دلیری سے کہہ سکوں میں مسیح کا ایلچی ہوں، کیونکہ میں اس کے احکامات کے مطابق چلتے ہوئے اس زمین پر اس کی نمائندگی کر رہا ہوں. میری دلی خواہش ہے، خدا کے ہاں دلی درخواست ہے ہر ایک کے لیے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہمیں یہ توفیق بخشے ہم واقعی اس کے امبیسڈر، اس کے ایلچی، اس کے نمائندہ بن کر اس زمین پر وقت گزاریں، کیونکہ یہ زمین میرا ابدی یا مستقل گھر نہیں ہے. مجھے اس زمین کو چھوڑنا ہے، تو پھر مجھے آئندہ کے وطن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے.